TV YouTube channel and press the notification button. अमेरिका इज़ बैक। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन का कल का ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में वायरल हुआ। इससे उनकी क्या मुराद है या दुनिया से क्या मतलब लेती है, इस पर आज के सुपर चैट में बातचीत होगी आपके साथ। और बातचीत होगी आपके साथ भारत के पॉलिटिकल लीडर अवैसी जी ने भारत की सेंट्रल सरकार को चैलेंज किया है कि आप चाइना को टैकल करें और हमें यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक से बाहर निकालने की बात ना करें। इस पे आज हम बातचीत करेंगे। और फिर पाकिस्तान का फ्रांस के साथ जो मत्था टिका हुआ है उस पे भी बातचीत होगी। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने एक ट्वीट दी, वो ट्वीट डिलीट की जिसमें उन्होंने फ्रांस के बारे में झूठी बातें भी की और इल्ज़ाम तराशियाँ भी की। फ्रांस ने जब अपना रिएक्शन दिखाया तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया। सुपर चैट की ये आज 3 बड़ी खबरें हैं जो हम आज आपके साथ एनालाइज़ करेंगे। आप हमारा सुपर चैट हफ्ते में 3 बार देखते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे शोज़ आते हैं और जो 26/11 के हवाले से हमारे शोज़ ख़ुसूसी तौर पर आ रहे हैं, उनको ज़रूर देखिए। मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा कि डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा का मैंने जो कल इंटरव्यू टैग टीवी के चैनल पर पोस्ट किया उसको ज़रूर देखिए, वो मेरा फेवरेट इंटरव्यू है। और ये सारी बातें जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया सुपर चैट में हमारा मौजू हैं। आप अपने क्वेश्चंस भी देंगे, कमेंट्स भी देंगे, आपके कंसर्न्स भी हम सुनेंगे। इसके साथ साथ हम आपकी कंट्रीब्यूशंस को ऑलवेज़ अप्रिशिएट करते हैं। आप paypal.me/tagtv international पर 24/7 तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, लेकिन एक नई ऑप्शन हमारे पास आ गई है जो आप सबके लिए बहुत कन्वीनियंट होगी। वो ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से दुनिया में कहीं पर भी बैठे हों आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसका एक ही लिंक है tagtv.info/donate और ये हमारी इस यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी चल रहा है और इसके साथ साथ हमारे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसके राही हमारे सुपर चैट में हमारे साथ हमारा नैरेटिव का जो परिवार है वो बन सकते हैं। जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका इज़ बैक और इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया के मीडिया ने हेडलाइंस दी। इससे क्या मुराद है उनकी, इससे दुनिया क्या मतलब लेती है और इसके एक्चुअली क्या मानी है, इस पे मैं तबसरा करूंगा। मगर मैं चाहता हूं कि जो बाइडन की कल की स्पीच में से वो वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूं। Today, I'm pleased to announce nominations and staff for critical foreign policy and national security positions in my administration. It's a team that will keep our country and our people safe and secure. And it's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it. Once again, sit at the head of the table, ready to confront our adversaries and not reject our allies, ready to stand up for our values. In fact, in calls from world leaders that I've had, about 18 of them or 20 so far, I'm not sure the exact number, in the weeks since we won the election, I've been struck by how much they're looking forward to the United States reasserting its historic role as a global leader, both in the Pacific as well as the Atlantic, all across the world. The team meets this moment, this team behind me. They embody my core beliefs that America is strongest when it works with its allies. Collectively,
This team has secured some of the most defining national security and diplomatic achievements in recent memory, made possible through decades of experience working with our partners. That's how we truly keep America safe, without engaging in needless military conflicts and our adversaries in check and terrorists at bay. And that's how we counter terrorism and extremism. जो बाइडन ने कल की इस तकरीर में बहुत सारी बातें की। प्रेसिडेंट इलेक्ट का ये कहना कि अमेरिका इज़ बैक, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें बहुत सारे देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स ने फ़ोन कॉल्स किए, मुबारकबाद दी, और दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद ओल्ड अमेरिका, कोट अनकोट। अब ये कौन सा नया अमेरिका है, क्या कौन सा नया जहान है, कौन सा पुराना अमेरिका है और कौन सा पुराना जहान था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन दुनिया ने इस स्टेटमेंट को बहुत उछाला, पूरी दुनिया ने इस पर बातचीत की, तमाम इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इसको हेडलाइंस में रखा। आफ्टर ऑल कौन सा अमेरिका है जिसके बैक होने की वो बात करते हैं, जिसके वापस आने की वो बात करते हैं? क्या उनके कहने का मतलब है? जो मैं समझ पाया हूँ वो उनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के 4 साला दौर में वो अमेरिका नहीं रहा जो हुआ करता था। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ने अपने पीछे खड़ी एक टीम की तरफ भी इशारा किया, जो उन्होंने 6 लोगों पर मुश्तमिल अभी किचन कैबिनेट जो उन्होंने अभी बनाई है उसकी तरफ इशारा किया, जिसमें इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर हैं एक लेडी मिस हैंस को लगाया गया है। इसके साथ साथ जो स्टेट सेक्रेटरी हैं वो भी ओबामा रजीम में काम किया करते थे, और जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो भी पुरानी रजीम में काम किया करती थी। तो ये कौन सी नई टीम है जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? ऑफ कोर्स पुराने चेहरे हैं, और उनका कहना भी यही है कि पुराने वाला अमेरिका वापस आ गया है। अब ये देखना है कि अमेरिका के जो पुराने चेहरे हैं वो बड़े ओहदे लेकर अब वापस आ रहे हैं, और वो बहुत ही की पोस्ट पर होंगे। और प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि वो अपने एलाइज के साथ भरपूर तरीके से काम करेंगे। उन्होंने ये इशारा किया कि अब अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप वाला अमेरिका नहीं रहा जो अपने एलाइज के साथ काम नहीं किया करता था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने का जो अमेरिका था, अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट तो हैं अंटिल जनवरी 20 2021 तक, लेकिन ऑफ कोर्स अब ट्रांजिशन के फेज़ में है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक तरह से अपने एलाइज के साथ रिश्ता रहा, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ने क्रिटिसाइज़ किया है, और वो कर रहे हैं मुसलसल। और जो बाहर की दुनिया के एलाइज हैं उनको भी प्रेसिडेंट ट्रंप से घिले रहे हैं, ये एक रियलिटी है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का हमेशा ये कहना रहा कि अमेरिका फर्स्ट, उनका यही नारा था कि हमें किसी की परवाह नहीं, अमेरिका फर्स्ट होगा। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ये कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट तो है ही है, लेकिन हम अपने एलाइज को भी अपने साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी के तौर पर साथ लेकर चलेंगे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ उठ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में जब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन हुआ करते थे, उस ज़माने में इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ के जो बहुत सारे डिसीजंस हैं वो कोई बहुत बढ़िया नहीं रहे। अफ़गानिस्तान में जो मैस रहा वो प्रेसिडेंट बराक ओबामा के ज़माने का नहीं था, वो शुरू जॉर्ज बुश के ज़माने से हुआ था, और 9/11 के बाद की वो सारी दास्तान थी। लेकिन उसी लेगेसी को प्रेसिडेंट ओबामा को भी और वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन को भी उस वक्त कैरी ऑन करना पड़ा, उन्हीं पॉलिसीज़ पर चलना पड़ा। फिर हमने प्रेसिडेंट
ٹرمپ کے زمانے میں دیکھا کہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بہت ساری تبدیلیاں کی، کیونکہ اگر ہم 9/11 کے بعد کی امریکن پالیسیز کو دیکھیں تو اس میں افغانستان اور مڈل ایسٹ انٹرنیشنل اسٹریٹجیز پر ٹاپ ایجنڈا کے طور پر نظر آتے ہیں، اور ٹاپ ایجنڈے میں ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا نظر آتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا، اس پر ٹریلینز ڈالر خرچ ہوئے، ہزاروں امریکنز کی جانیں مڈل ایسٹ میں، افغانستان میں، پاکستان میں گئیں۔ تو یہ وہ امریکہ کو واپس لانے کی بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن، جو شاید جارج ڈبلیو بش اور پھر پریزیڈنٹ براک اوباما کی پالیسیز کی کنٹینیوشن ہوگی، اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ سٹیپس لیے وہ شاید افغانستان کے حوالے سے شاید ریورس ہوں، اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے اب وہاں پہ ریورس ہونے کا بہت زیادہ چانس نہیں ہے، چونکہ وہاں کا سینیریو ہی بدل گیا، سیریا کی سچویشن چینج ہو گئی مکمل طور پر، عراق کی گورنمنٹ چلی گئی صدام حسین کی، اور اسرائیل اور عرب کنٹریز کی آپس میں دوستی ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ خاص طور پر عرب کنٹریز اور اسرائیل کی دوستی کا جو کریڈٹ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ضرور جاتا ہے۔ سیریا میں جس طرح چیزیں قابو کی انہوں نے، چونکہ براک اوباما جس طرح سعودی عرب چاہتا تھا اس طرح نہیں انہوں نے کیا، لیکن سیریا میں اور آئسس کا خاتمہ جس طرح ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں وہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ ایران کو جس طرح کنٹین کیا وہ بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اب شاید مڈل ایسٹ میں پینٹاگون کی اور امریکن ڈیپ اسٹیٹس کی پالیسیز جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے کی ہیں وہ شاید نہ بدلیں، لیکن پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ از بیک۔ جب وہ امریکہ از بیک کی بات کرتے ہیں تو صرف امریکہ کی انٹرنل پالیسیز کی بات نہیں ہے، ایکسٹرنل پالیسیز پر ان کا زیادہ زور ہے، چونکہ جو انہوں نے اپنی ٹیم انٹروڈیوس کروائی ہے وہ زیادہ تر انٹرنیشنل افیئرز کو ڈیل کریں گے، جیسے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں یا انٹیلیجنس کی ہیڈ ہیں، یا ایون جو ٹریجری سیکرٹری ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ملک کی جو امریکہ کی اکانومی ہے اس کو بھی ڈیل کریں گی، اور جو انٹرنیشنل امریکن ایشوز ہیں ان کے ساتھ بھی وہ اپنی تال میل کو جوڑیں گی۔ امریکہ از بیک ایک بہت بڑا فریز ہے، ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، ایک بہت بڑا نعرہ ہے، لیکن اس سے ان کے جو اپوننٹس ہیں یا جو ریپبلکن کے یا کنزرویٹو ووٹرز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن امریکہ کو اسی پرانی ڈگر پہ چلائیں گے جس پر براک اوباما خاص طور پر 8 سال چلاتے رہے۔ تب کے زمانے میں جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، تو ان کے اپوزڈ امریکنز کو وہ کنسرنز ہیں، اور وہ کنسرنز ایک طرح سے پھر سامنے آ گئے ہیں۔ اگرچہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپس کی ڈویسو پالیٹکس ہے اور جو ڈویسو ایک دوسرے کے خلاف بیک لیش ہے وہ اب امریکہ میں ختم ہونا چاہیے، اور ایک بن کر سب امریکیوں کو کام کرنا چاہیے۔ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو اچھی ہے، لیکن ایسا امریکہ میں سال ہر سال سے پاسبل نہیں ہو سکا، نہ ہی کسی سرکار میں، ہمیشہ سے ڈویسو رہا۔ اور صرف یہ امریکہ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ڈویسو پالیٹکس ہوتی ہے، اور اسی لیے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ ایجنڈاز ایسے آن اینڈ آف ضرور آتے ہیں ہر نیشن میں، جب لوگ موسٹ آف دا ٹائم اینڈ موسٹ آف دا پیپل جو ایک ہی نقطے پہ آتے ہیں، لیکن امریکہ کے معاملے میں ابھی ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کا یہ دعویٰ یا یہ نعرہ کہ امریکہ از بیک، یہ کتنا ریسیپٹیو ہوتا ہے تمام امریکنز کے اندر اکراس دا بورڈ، یا اس کے وہی ڈویسو ریزلٹس آتے ہیں جو ہم ڈیکیڈ سے امریکہ میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔
اس پہ ہم آپ کے کویسچنز بھی لیں گے, آپ کی کمنٹس بھی لیں گے اور آپ کے ساتھ سپر چیٹ کو آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے سپر چیٹ کی ایک آپشن کو تو جانتے ہی تھے, paypal.me/tag TV international پر کر سکتے تھے آپ ہمیں ڈونیٹ. آپ کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, مجھے پورا وشواس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بڑی ایزی آپشن آ گئی. ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی لنک موجود ہے ڈونیٹ کا, آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ tagtv.info پر جائیں گے تو وہاں پر بھی ڈونیٹ کا آئیکن بالکل اوپر رائٹ ہینڈ پہ ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ہمیں کسی بھی دنیا کے حصے میں آپ بیٹھے ہوں, آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے جتنی بھی اماؤنٹ آپ افورڈ کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کیجیے. آپ کے ہم بہت شکر گزار ہوں گے. ہمارے آج کے سپر چیٹ کا دوسرا ایجنڈا ہے مسٹر اویسی کی کل کی سپیچ. چونکہ بی جے پی کے ایک لیڈر نے سرجیکل سٹرائک کی بات کی تھی, جو آف کورس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے حیدرآباد میں اور پاکستانیوں کو وہاں سے نکالیں گے. تو مسٹر اویسی نے اس پر بہت زیادہ ریئیکٹ کیا اور انہوں نے بھارت کی سرکار, بی جے پی سرکار سے کہا کہ آپ یہاں کون سی سرجیکل سٹرائک کریں گے, پہلے چائنا کو تو نکالیے, اتنے 1000 کلومیٹر وہ اندر آ چکا ہوا ہے. یہ ان کا کہنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر کمنٹری سے پہلے اور آپ کے کویسچن لینے سے پہلے میں مسٹر اویسی کی وہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں جو انہوں نے کل بات چیت میں کی. یہ بات سچ ہے کہ چین کی فوج لداخ میں ڈپسانگ پلین ایک علاقہ ہے, وہاں پر چین کی PLA, وہ آرمی کا نام ہے, 970 اسکوائر کلومیٹر پر چین بیٹھا ہوا ہے. مسٹر مودی وہاں سرجیکل سٹرائک نہیں کریں گے, منہ سے چین کا نام نہیں لیں گے, وہاں سے نکالنے کی بات نہیں کریں گے, اور ان کے باکڑے پہلوان جن کے چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے ہمارے کو بول رہے سرجیکل سٹرائک ہیں. آپ بتائیے کہ کیا بات ہے, چین قبضہ کر کے بیٹھا ڈپسانگ والی میں 970 اسکوائر کلومیٹر. تو مسٹر اویسی نے کہا کہ اگر آپ کو سرجیکل سٹرائک کرنا ہے تو آپ چین کو وہاں سے باہر نکالیں. اب پولیٹیکل بیان بازی جو ہوتی ہے, پولیٹیکل جو ریبوٹل ہوتا ہے یا ایک دوسرے کے پر جو اٹیک ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جب پولیٹیشنز اور خاص طور پر جب بہت ہی سینسٹیو سچویشن ہے بھارت میں, جب پولیٹیشین اس آپس کی بیان بازی کو انٹرنیشنل ایشوز پر لے کر آتے ہیں تو پھر کویسچن ریز ہوتا ہے کہ آفٹر آل پولیٹیشنز کیا چاہتے ہیں. یعنی مسٹر اویسی جب اپنی ہی سینٹر کی سرکار کو یہ چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے 1000 کلومیٹر چین اندر آ چکا ہوا ہے, تو اس میں کتنے فیکٹس ہیں, کیا واقعی ایسا ہے, اور اس کے بعد کیا وہ بھارت کی یعنی اپنی ہی سرکار پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ وہ ایک دشمن کنٹری کی ایکٹیویٹیز کو کنٹین کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے. اس پہ میں آپ کے کویشچنز لوں گا اور سپر چیٹ میں ہم بات چیت کو آگے لے کر چلیں گے. ہم بہت جلد آپ کے کویشچن لیں گے, لیکن آخر میں جو مدعا لے کر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آج کا جو ایجنڈا لے کر ساتھ بیٹھا ہوں, اس میں تیسری امپورٹنٹ بات پاکستان کا جو فرانس کے ساتھ ایک طرح سے وہ بیان بازی ہو رہی ہے, اور اس بیان بازی میں پاکستان کی طرف سے ہی پہل ہے کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم فرانس کی مذمت کرتے ہیں کارٹونز کے ایشو پہ. پھر پاکستان کے ہر کی منسٹر نے اپنی سٹیٹمنٹس دی, پاکستان کے ہر میڈیا نے بات کی, بڑے بڑے جلوس نکالے گئے, اور پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ابھی پچھلے ہفتے ہی اتنا بڑا جلوس وہاں پہ نکلا کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالو. اس کے بعد ہم نے یہ ایک شاکنگ خبر بھی سنی کہ تحریک لبیک کے جو بانی تھے, جو پریزیڈنٹ تھے, وہ ایک دم سے ناگہانی
موت کا شکار ہوئے، جبکہ انہوں نے 2 روز پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے اس بڑے جلسے کو کرانے کے لیے وہ میں بتا دوں گا جمعہ کے روز، اور جمعرات کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف بہت سارے اشارے مل رہے ہیں کہ کہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ تھے، اور اس سے فرانس کے ساتھ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور خراب ہو جاتے، لیکن وہ تو چلے گئے، جو بھی بھگوان، خدا، قدرت، نیچر، جو بھی اس کا فیصلہ تھا ان کے چلے جانے کا اس دنیا سے، وہ تو اپنی جگہ پہ، مگر پاکستان کی ہیومن رائٹس کی منسٹر مس شیریں مزاری نے ایک ٹویٹ دیا۔ وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کی، لیکن آج کے زمانے میں کوئی بھی اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دے تو لوگ تو سیو کر لیتے ہیں، وہ تو پھر آپ کے پاس رہتی ہے۔ ہم اس ٹویٹ کا ایک حصہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتے ہیں۔ شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ میکرون از ڈوئنگ ٹو مسلمز وٹ دا نازیز ڈڈ دا جیوز، مسلم چلڈرن ول گیٹ ID numbers bracket other children's want just as Jews were forced to wear the yellow star on their clothing for identification۔ یہ انہوں نے ٹویٹ دی پاکستان کی منسٹر نے، اور پریزیڈنٹ میکرون کو چیلنج کیا اور کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو نازیوں نے جیوز کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ اور ارسپانسیبل اسٹیٹمنٹ تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو ID کارڈ ایشو ہوں گے۔ اس پہ پھر پاکستان میں فرانس کی ایمبیسی نے جو ان کو جواب دیا، اس میں کہا کہ فیک نیوز اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ پھر فرانس کی منسٹری آف فارن افیئرز میں اس کا فردر نوٹس لیا۔ پھر پاکستان کی منسٹر نے معافی مانگی، اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا، لیکن مائنڈ سیٹ وہیں کا وہی ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، مس شیریں مزاری کوئی پاکستان کی کوئی ریڈیکل اسلامسٹ قسم کی پولیٹیشین نہیں ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں رہیں، اور لبرل لیفٹ کے حلقوں کی چہیتی رہی ہیں۔ اگر ان کی لینگویج ایسی ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ایون جو لیفٹ اور لبرل ہے وہ اندر سے کتنا اسلامسائزڈ ہے۔ اب یہ سو کالڈ لبرل لیفٹ جو ہے وہ جھوٹی خبریں تراش رہا ہے۔ ان کو نازیزم کا، RSS کا یہ ذکر پرائم منسٹر سے لے کے شیریں مزاری تک کرتے رہیں گے۔ میں نے بشانی صاحب کے ساتھ شو کیا جو آج صبح ہی آن ایئر گیا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، حمید بشانی، انہوں نے کہا کہ نازیوں والا ایکچول ایٹیچیوڈ پاکستان کی سرکاروں اور اسٹیبلشمنٹ کا رہتا ہے، جہاں پر احمدیوں کو یہ مسلمان نہیں مانتے اور لکھواتے ہیں پاسپورٹ کے فارم پر کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، لکھیں۔ تو اس سے بڑا نازیوں والا کیا رویہ ہوگا؟ شیم آن پاکستان's all kinds of politicians from Islamists to so-called liberals، شیریں مزاری کی طرح کے unbelievable۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ پاکستان کی کمیونٹیز، بلوچ ہوں، مہاجر ہوں، سندھی ہوں، پشتون ہوں، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا ہے وہ نازی سرکاروں سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے، اور اس کے باوجود ان میں یہ آڈیسٹی ہے، ان میں یہ اتنی شرم نہیں آتی ان کو کہ یہ دنیا کو للکارتے ہیں۔ فرانس میں نہ ایسا کبھی ہوا، نہ ایسا ہونے جا رہا، وہ صرف اور صرف ریڈیکل اسلام کو روکنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ ریڈیکل اسلام خود مسلم کنٹریز کے لیے اور خود مسلم کمیونٹیز کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ لیکن پاکستان کا مائنڈ سیٹ آپ دیکھیے، اکراس دا بورڈ، فرام اسلامسٹ ٹو سو کالڈ لبرل ریڈیکل لیفٹ، سو کالڈ، ان سب کا ایک ہی رویہ ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ وہاں پر ہمیں بہت سارے دوست کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، بہت سارے دوست سپر چیٹ کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اپنے کویسچنز بھیج رہے ہیں۔ میں اب کویسچن لینا آپ کے شروع کرتا ہوں، اور آپ نے میری کمنٹریز 3 اہم ایشوز پر سنی۔
प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन का ये कहना अमेरिका इज़ बैक, इसी तरह अवैसी जी की स्टेटमेंट और इसी तरह पाकिस्तान के मिनिस्टर की स्टेटमेंट। समीर सालदा जी का क्वेश्चन है व्हाट बाइडन द न्यू प्रेसिडेंट विद बाइडन द न्यू प्रेसिडेंट विल इंडिया स्पीक अप फॉर ताइवान। देखिए समीर साहब, इंडिया को कौन रोक सकता है, बाइडन हो कोई भी प्रेसिडेंट हो, इससे इंडिया को कोई किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कभी रही ना हो सकती, और ना इंडिया किसी की रिस्ट्रिक्शन या डिक्टेशन लेगा, ना उसने ली है। ये बात तय है, आपके सामने है पूरे का पूरा रैकेट। तो इंडिया इज़ फ्री टू हैव वट एवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद ताइवान। बाइडन को मैं अपने भारतीय बहनों भाइयों से यही कहूँगा कि बाइडन हो ट्रंप हो, हमें इनका कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की सरकारों ने कभी भी कोई डिक्टेशन नहीं ली, उन्होंने अपने तौर पर चलना है। ये ठीक है कि क्वाड जो स्ट्रेटजिक अलायंस है उसमें भारत भी है, अमेरिका भी है। अमेरिका ने कभी भी भारत का उस तरह साथ खुलकर नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए, ये अमेरिका की चॉइस थी। अब अमेरिका को ये बात समझ आ रही है, ये भी अमेरिका की चॉइस है। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कि वो भारत के साथ चलता है, कितना चलता है। लेकिन हमने देखा बहुत सारे सालों में उनकी कोई बहुत ज़्यादा साथ नहीं रहा, लेकिन भारत तो भारत ही रहा, भारत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो उसी तरह चलते रहे। तो मैं नहीं समझता कि हम जो इंडियन हेरिटेज के बहन भाई हैं उनको सोचना भी चाहिए कि अमेरिका के जो बाइडन जो नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो क्या सोचते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो अमेरिकन्स के इंटरेस्ट में है कि वो क्या सोचते हैं, वो भारत का कितना साथ लेना चाहते हैं उस रीजन में। ये उनका है, ये उनकी चॉइस है। भारत ने तो वहीं रहना है और उनके डिसीजंस वही रहने हैं जो उनके इंटरेस्ट में हैं। क्वेश्चन हमें और भी आ रहे हैं। अनीता सिंह जी का क्वेश्चन है, डू यू थिंक NATO विल बी मोर एम्पावर्ड अंडर प्रेसिडेंट बाइडन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए मेरे सोचने की बात तो ज़रा बात की है, पहले आप सिनेरियो को देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने NATO पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया और बाहर निकलने की भी धमकी दी और अपने बजट को कम करने की भी बात की, और NATO को ऑफ कोर्स वो इतनी पसंद नहीं आई होगी। लेकिन आप ये सोचिए कि बराक ओबामा के ज़माने तक तो NATO के साथ अमेरिका की बहुत बड़ी शराकतदारी रही, वैसी ही रही जैसी यूरोपियन यूनियन चाहती थी, जैसे NATO के जो कंट्रीज़ हैं वो चाहते थे। अमेरिका ने वही किया जैसे वो चाहते थे। तो उसमें सोचने वाली बात ये कि रिजल्ट्स कितने मिले हैं। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है कि NATO के इतने वाइब्रेंट अलायंस के बावजूद अमेरिका की तरफ से कोई कंसर्न नहीं होता था NATO को अनटिल बराक ओबामा की रजीम तक। कितने रिजल्ट्स मिले, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़े रिजल्ट्स मिले। टन्स एंड टन्स बुक्स लिखी जा चुकी हैं अमेरिकन एक्सपर्ट्स की। मैं स्टीव कोल की किताबों को अक्सर कोट किया करता हूँ यहाँ पर। स्टीव कोल जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में गालबन आजकल काम करते हैं, और वो पाकिस्तान में रहे, अफ़गानिस्तान में रहे, और बहुत करीब से उन्होंने अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों को, पाकिस्तान के इदारे को और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस इदारों के आपस में कोऑपरेशन को देखा। और वो इतना खुल के स्टीव कोल्स ने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों में जो अफसरों की, लोगों की आपस की जो ईगो होती थी वो, और फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, चाहे बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जॉर्ज बुश की एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो उनकी आपस की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की या टेक्नोक्रेसी की और इंटेलिजेंस इदारों की जो आपस में टसल्स होती थी, ईगो के इश्यूज होते थे, उससे कितना नुकसान हुआ। हज़ारों अमेरिकन मारे गए, ट्रिलियंस डॉलर्स अमेरिका का, जैसे मैंने शुरू में कहा, अफ़गानिस्तान में, मिडल ईस्ट में ज़ाया हुआ। तो NATO का तो फुल कोऑपरेशन था, रिजल्ट्स नहीं आए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिफरेंट अंदाज में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने उसमें अफ़गानिस्तान से ट्रूप्स को निकालने की बात की। अब हो सकता है प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन उसको रिवर्स कर दें। मिडल ईस्ट में उन्होंने आईसिस के खात्मे का काम किया, ये क्रेडिट जुट जाता है। तो अब NATO की कहाँ पर ज़रूरत है? NATO
ایک امپورٹنٹ جو کنٹری ہے ٹرکی، وہ تو یورپین یونین اور امریکن انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے آج کل. تو جو بائیڈن آف کورس مجھے لگتا یہی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں امریکہ از بیک، تو وہ وہی براک اوباما کے زمانے والا امریکہ واپس آئے گا. تو نیٹو کے ساتھ بھی انہوں نے بات کر دی کہ ہماری کوئی اب وہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جس طرح نیٹو چاہیں گے ہم مل کے چلیں گے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس امریکہ بیک پالیسی میں کیسے پھر رزلٹ آئے گا. پہلے یہی پالیسیاں چلتی رہی ہیں، رزلٹس کوئی بہت بڑے سامنے نہیں آئے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہی پالیسیز آگے چلتی رہیں، اگر ویسے ہی انداز کے ساتھ، تو میں نہیں سمجھتا، میری پرسنل اوپینین میں کوئی بہت بڑے رزلٹس آئیں گے انٹل انلیس کہ یہ اپنے اسٹریٹجی کو امریکنز اور نیٹوز مل کے چینج کریں. کویشچنز اور بھی آ رہے ہیں، ہمیں ساتھی کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نئی آپشن، آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ ہمیں 24/7 کنٹریبیوٹ آپ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کویشچنز میں یہاں پہ ایک دیکھ رہا ہوں مسٹر آصف نعیم صاحب کا، واٹ اباؤٹ ہندو ریڈیکلزم؟ یہ ایک پاکستانی ورژن کا کویشچن ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کے سبھی آتے ہیں. دیکھیے، مجھے آصف صاحب یہ بتائیے کہ ہندو ریڈیکلائزیشن جس کو آپ سمجھتے ہیں، دنیا میں اس کی بیس پہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹ ہوا ہو؟ کوئی جرمنی میں ہوا ہو، کوئی کینیڈا میں ہوا ہو، کوئی امریکہ میں ہوا ہو، کوئی فرانس میں ہوا ہو، کہیں پہ بتا دیجئے کوئی ہوا ہو. آپ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی بات کریں گے، یا کہیں گے کہ ہمارے ادھر بھارت میں وہ ہے ہندو ریڈیکلائزیشن کی وجہ سے آپ RSS کا نام لائیں گے، جیسا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر لاتے ہیں. تو اگر ان کی ریڈیکلائزیشن سے دنیا کو خطرہ ہوتا تو وہ اب تک دنیا دیکھ چکی ہوتی نا. جس طرح اللہ اکبر کہہ کے صبح و شام افغانستان میں بھی بم دھماکے ہو رہے ہیں، وہاں بھی چھریاں چل رہی ہیں، چاہے جرمنی ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے امریکہ ہو. تو اس کے ساتھ آپ کوئی ریڈیکلائزیشن کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. اب میں پریسائزلی ہندو ریڈیکلائزیشن جس کی طرف آپ آتے ہیں، میں اس کی بات کرتا ہوں. ہندوستان میں جو ہندوتوا، جو ہندوازم کی بات کرنے والے گروہ ہیں، مجھے بتا دیجئے کہ ان کا ہندوستان میں مسلمس کمیونٹی کے لیے کتنا تھریٹ ہے. جو وہاں پہ چند ایک انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ نارملی کمیونٹی کے ایشوز پہ ہوتے ہیں، ریلیجن کی بیس پہ نہیں ہوتے. یعنی ہندو ازم کی بیس پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتے. اچھا، مجھے بہت سارے پاکستانی یہ کویشچنز کرتے ہیں کہ جی وہ مہاتما گاندھی کو RSS کے پرانے ممبر نے مارا تھا. پہلی بات یہ کہ وہ RSS کے سے نکل چکے ہوئے تھے، وہ ان کا ایک پرسنل سا ڈیسیجن تھا. اور یہ ایک ڈیبیٹ ہے بھارت میں آئی انڈرسٹینڈ بہت سارے ایسے بھی ہندو گروہ ہیں جو گاندھی جی سے بھی ایگری نہیں کرتے. وہ ایک بھارت کا اپنا ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے. لیکن وہ جو ہر ریلیجن کے اندر ایک خاص طرح کی، آئی ڈو انڈرسٹینڈ، ایک فنڈامنٹلزم ہوتی ہے. میں فنڈامنٹلزم چاہے اسلام کی ہو، چاہے ہندوازم میں آپ کہیں، یا کسی بھی ریلیجن کو، میں اس کو نیگیٹو نہیں دیکھ رہا ہوتا. میں فنڈامنٹلز پہ جو ریلیجس اسکرپچرز کو لے کر آگے جانا چاہتے ہیں، میں فنڈامنٹلزم کو اس لیول پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. جو ہی فنڈامنٹلزم ایکسٹریمزم کے لیول پہ داخل ہوتی ہے تو وہ خطرناک ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی وہ ایکسٹریمزم سے ٹیررزم میں ڈلتی ہے تو وہ لیتھل ہو جاتی ہے. تو جو بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم ہے، جو ہندو گروہوں میں ہوگی، یا ہندوازم کی بات کرنے والے جو گروہ ہوتے ہیں، وہ ان میں ظاہر ہے وہ ہوگی. ہم یہاں کینیڈا میں، پوری دنیا میں کرسچن ورلڈ کی کرسچن فنڈامنٹلزم دیکھتے ہیں، وہ اپنے فنڈامنٹلز پہ قائم رہتے ہیں. مسلمان اپنی فنڈامنٹلز پہ قائم رہتے ہیں. مسلم بردرہڈ ہو، جماعت اسلامی ہو، اپنے فنڈامنٹلز پہ قائم رہتے ہیں. پرابلم جماعت اسلامی کے ساتھ یا مسلم بردرہڈ کے ساتھ مجھے تب ہوگا جب وہ اپنے فنڈامنٹل سے باہر نکل کر ایکسٹریمزم اور پھر ٹیررزم کی طرف آئیں گے. تو یہ جو
کویشچن آصم معین صاحب آپ کا اور پاکستان کے پرائم منسٹر سے لے کے عام پاکستانی ایسا ہی سوچتا ہے کہ ہندو ریڈیکلائزیشن کو ہم جو اپنا جہادی رویہ ہے یا ایون جو ٹیررزم ہے اس کے ساتھ ایکویٹ کر کے ہم مطمئن ہو جائیں گے. ہم کہیں گے کہ چلیے اگر ہمارے ہاں ہے تو آپ کے ہاں بھی ہے. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. کیونکہ ایون جو ہندو ریڈیکلائزیشن بھی ہے وہ گلے نہیں کاٹ رہی, وہ چھریاں نہیں چلا رہی, وہ اپنے فنڈامنٹلز پر چلنے کی بات کرتے ہیں اور ان میں بھی کئی لیئرز ہیں اور کئی شیڈوز ہیں. اس پہ ہم اور بات چیت آگے کریں گے. امید ہے کہ آپ کو کچھ بات سمجھ آئی ہوگی. ہم اور بھی کویشچن لیتے ہیں سامنے. کرن باترا جی کا کویشچن ہے, یو اے ای ڈینائڈ فردر ویزاز ٹو پاکستان اینڈ 12 ادر کنٹریز فرام ٹوڈے. یور کمنٹس آن دس پلیز. امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ خبر میں نے بھی پڑھی ہے, سنی ہے. یہ صرف یو اے ای ہی نہیں ہے بلکہ گلف اسٹیٹس کی بہت سارے اب کنٹری انکلوڈنگ سعودی عربیہ وہ اس بات پر عمل کر رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم اس طرح اب پاکستان کی ورک فورس کو اوپن آرمز میں نہیں لیں گے. یہ ایک ایشو ہے. ویسے بھی عرب کنٹریز کا میں اوپن آرمز کہہ رہا ہوں, ان کا رویہ تو ہمیشہ سے ٹف رہا ہے, لیکن وہ جس سے پاکستان کی اکانومی کافی چلتی تھی اور بہت سارے لاکھوں غریب پریوار جو ہیں وہاں کے, وہ ان کی ورک فورس وہاں جاتی تھی, کام کرتی تھی, اس سے آتا. اس سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا دیش ہو, کوئی بھی دھرتی ہو, کوئی انسان جہاں بھی بستے ہیں ان کو روزی روٹی ملنی چاہیے اور وہ اپنا اس کو لے کر چلیں. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یو اے ای اور عرب گلف اسٹیٹس اب پاکستان کے ساتھ ٹف ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے اس پہ پاکستان کی سرکاروں کو سوچنا چاہیے. وہ سوچ رہے ہیں, اب وہ نہیں کھل کے بات کرتے میڈیا میں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ صرف سوچ رہے ہیں, اس پہ ایکٹ اپون بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے پاس اتنی اہلیت ہی نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ اس طرح کے کمپلیکس ایشوز کا کیا حل نکالیں. ابھی اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے اپنے میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے کہ 73 ایئر سے جس طرح اسرائیل کو پاکستان میں اور ہندوؤں کے ساتھ تو نفرت وہاں کا ایک ہے ہی ہے, یہودیوں کے ساتھ جس طرح نفرت کا ایک مائنڈ سیٹ رہا, اب وہ اس سے یو ٹرن ہوگا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ یو ٹرن اگر یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, مطلب پیس کے لیے اچھا ہے, لیکن خود پاکستانی اس پہ اپسیٹ ہیں کہ بھئی ہم تو یو ٹرن نہیں لیں گے. اگر یہ یو ٹرن لیتے ہیں تو پھر کشمیر کی بات کس منہ سے کریں گے, چونکہ کشمیر اور پیلسٹائن کو تو انہوں نے ایکویٹ کیا ہوا تھا نا, ایک ساتھ لے کے چل رہے تھے. تو اگر اسرائیل قبول ہے تو پھر ختم ہوگی بات. تو اسی طرح اب یو اے ای اور جو دوسرے کنٹریز کا جو ویزا کی جو بندشیں ہیں لگ رہی ہیں, اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا چینج کرنا ہوگا بلکہ عوام کو بھی کرنا ہوگا. کویشچنز اور لے رہے ہیں ہم. ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس کا کویشچن ہے, وٹ ڈو یو تھنک آن اویسیز کمنٹ, ڈو یو تھنک ہی از ہیلپنگ پاکستان اینڈ ٹو ٹیک sympathy with this type of comments? Do you think these people are against the country living here? نہیں, دیکھیے ٹیک آن ہیلتھ ٹپس جو آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ کا کویشچن آتا ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا اویسی صاحب سے میرے پرسنل یعنی ڈفرینس اوپینین ہیں. وہ بہرحال بھارت کے ایک پالیٹیشین ہیں. وہ انہوں نے پاکستان کو بہت سارے ایسے ایشوز پہ ہی آئے جب انہوں نے پاکستان کو ڈیناؤنس کیا. انہوں نے ایسے بھی آئی ہیو ٹو بی فیئر. مجھے اویسی صاحب نے ٹویٹر پہ بلاک کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود آئی ہیو ٹو بی فیئر کہ اویسی صاحب بھارتی پولیٹیشین ہیں. ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی لینیج ہوتی ہے, پاکستان کے بارے میں ان کا اسٹرانگ سٹینس ہوتا ہے. کہیں فیل ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے جو جب کبھی بھارت میں کہا جائے, ٹاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, تو وہ پھر رسپونڈ کرتے ہیں غصے میں. آئی انڈرسٹینڈ ویئر ہی کمز فرام, وہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے ایسی بات کو. اور جو ان کا تیسرا اسپیکٹ ہے جو چائنا پہ ابھی ان کی بات کی, تو وہ مجھے تھوڑا سا یہ آبجیکشن ہے کہ آپ کے اندر کی پولیٹیکل ریفٹس جو ہیں بی جے پی کے ساتھ, اویسی صاحب سے میں یہی کہوں گا, ان جیسے پولیٹیشین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ آپ اس کو انٹرنل ایشوز میں رکھیں. آپ باہر کے اینیمیز کنٹریز کے ساتھ وہ ریفٹ کو نہ لے کر جائیں. یہ ایک ناسمجھی والی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, میں صرف اتنا کہوں گا.
کویشچنس ہم آخر میں چند ایک اور لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں. ہندی مووی ایڈمائرر ایک یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے, انہوں نے کہا ٹوڈے آسٹریلیا has revoked citizenship of a terrorist prisoner from Sudan who's still very much radicalized. What do you think about such people's future in West? دیکھیے فیوچر کوئی بہت خراب نہیں ہے ان کا, یہ بہت بڑی تعداد میں ویسٹ میں موجود ہیں. ویسٹ کو تھوڑی تھوڑی ہوش آنا شروع ہوئی ہے, لیکن یہاں پر جو پولیٹیکل اپیزمنٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ اتنی جڑوں تک گئی ہوئی ہے کہ 2 لوگ 3 لوگ کنوکٹ ہو جائیں گے, لیکن جو سلیپر سیلز بنے ہوئے ہیں فرام آسٹریلیا ٹو امریکہ, فرام دا ساؤتھ پول آف دا ارتھ ٹو دا نارتھ پول آف ارتھ کینیڈا تک, وہ نہیں جائیں گے جب تک یہاں کی ویسٹرن ورلڈ کی پولیٹیکل پارٹیز کو بات سمجھ نہیں آتی, یہاں کے ڈیپ اسٹیٹس کو بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ 1-2 انسیڈنٹ سے ایک الارمنگ فیکٹر ضرور ہے, مگر اس سے کتنا آگے چلیں گے وہ تب تک نہیں آگے چل سکتی ویسٹرن ورلڈ, تب جب تک ان کو بات گہرائی تک سمجھ نہیں آتی. سپر چیٹ آپ واچ کر رہے ہیں میرے ساتھ آج, اور ہم نے بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ بات چیت کی. آخر میں 2-3 آپ کے اور کویشچنز لیں گے, لیکن اس سے پہلے میں ایک بار پھر یاد دلاؤں کہ اب آپ کے پاس آپشن آ چکی ہے کہ آپ tagtv.info/donate یا ٹیگ ٹی وی انفو پہ جا کے ڈونیٹ کا آئیکن بالکل اوپر ہے, یا ایون آپ ہمارے یوٹیوب کے اس چینل پہ یہاں پر بھی ڈونیٹ کا لنک ہے, کریں گے تو آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں 24/7. اور پے پال کی آپشن تو ہے ہی ہے آپ کے پاس. سوربھ گپتا جی آسٹریلیا سے ہر بار کویشچن ہم سے پوچھتے ہیں, کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. تھینک یو سوربھ بھائی. ان کا کویشچن ہے کہ عمران خان گورنمنٹ پاکستان میں کتنے دن کی مہمان ہے, اور پاکستانیوں کو کب سمجھ آئے گی کہ ان کے ملک برباد ہو گیا ہے. ان کا امہ کا چورن چاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ذرا وہ لکھی ہوئی جو ہماری ہندی اردو ہوتی ہے اس میں رومن میں پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بہرحال بیسٹ آپشن ہے, چونکہ میں ہندی انفارچونیٹلی ابھی نہیں پڑھ سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے 2-3 باتیں پوچھی. ایک تو کہ عمران خان کی گورنمنٹ کب تک مہمان ہے. میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہی بات نہیں ہے کہ وہ کب تک ہیں کب تک نہیں ہیں. عمران خان ہوں نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے راج کر رہی ہے, ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی, اور جب تک اس طرح کا پاکستان رہے گا اسٹیبلشمنٹ ہی راج کرتی رہے گی. تو میرے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے کہ فرنٹ فیس پہ عمران خان ہے یا نہیں ہے. عمران خان کو بھیجنے کے لیے جو اپوزیشن نے موومنٹ چلائی تھی وہ بھی اب ذرا دب سی رہی ہے, چونکہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے ہی ادارے ہیں. جو کچھ چاہتے ہیں کہ عمران خان نہ رہے, کچھ چاہتے ہیں عمران خان رہے, وہ ان کے اندر کی فائٹ ہے. وہ چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے نواز شریف دوبارہ یا ان کی سرکار یا ان کی پارٹی کی سرکار بن جائے. کس فارم میں بنتی ہے وہ بات کی بحث ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی فرق پڑے گا, چونکہ پہلے بھی ان کی سرکاریں رہی ہیں. کیا فرق پڑا ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑا. اس لیے کہ جب بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑے سے بھی اپنے دانت دکھانے کی کوشش کی, ان کے دانت ہی توڑ دیے گئے اور وہ ملکوں باہر ہو گئے. تو یہ ہے سچویشن. تو اس سے مجھے کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آتا. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں یہ جو چورن امہ کا کب تک بکے گا؟ یہ بک رہا ہے, یہ بکتا رہے گا. یہ کوئی اتنی آسانی سے چورن ختم ہونے والا نہیں, اور اس کو چاٹنے والے بھی ہیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کے چاٹنے سے ان کا ہاضمہ بہت خراب ہو جائے گا. وہ ان کا ہاضمہ اسی پہ فٹ ہے, اسی چورن پہ فٹ ہے. تو وہ بھی چلتا رہے گا. دیکھنے والی بات ان کی نہیں ہے سوربھ صاحب کہ یہ کیا کرتے ہیں, اسلامسٹ کیا کرتے ہیں. یہ اپنا نقصان تو کر ہی رہے ہیں, اپنے لوگوں کو, اپنی عوام کو. ایک طرح سے مائنڈ سیٹ بھی ان کا اپنی عوام کو وہ پتہ نہیں کس صدی میں لے کر جا رہے ہیں. ان کے بیچاروں کی اکنامک سچویشن بھی خراب ہے, انسٹیبلٹیز آل کائنڈز آف وہ بھی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ ہو, بھارت ہو, وہ کیسے اپنے آپ کو, میرا تو یہ کویشچن ہے ان کنٹریز سے, بھارت سے بھی ویسٹرن ورلڈ سے بھی, کہ بھئی آپ اپنے آپ کو کیسے اس چورن کی بد ہضمی سے بچاتے ہیں, امہ کی چورن سے. ٹھیک ہے, یہ اچھا امہ کا چورن اب وہاں بھی نہیں بک رہا, عرب کنٹریز میں بھی, وہ بھی اس سے باہر ہیں.
ایون ٹرکی کی یہ سرکار امہ کے چورن کو لے کے چل رہی ہے مگر اس کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ صرف بس بدقسمتی سے جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمز ہیں وہی اس بیچارے اس امہ کے چورن کو کھا کھا کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ہاضمہ بہتر ہو رہا ہے. انفیکٹ وہ خراب ہی ہو رہا ہے. یہ میری اوپینین ہے. آخر کے 2 کویسچنز لیتے ہیں اور پھر ہم آج کے سپر چیٹ کو وائنڈ اپ کریں گے. وائی ایوری باڈی ٹاکس اباؤٹ بریکنگ پاکستان بٹ ناٹ جوائننگ پاک اینڈ انڈیا لائک ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی. یہ بھی ہمارے بھارتی کویسچنز کرتے رہتے ہیں. دیکھیے بنگلہ دیش الگ کنٹری بن گیا 71 میں, بھارت کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن کیا اس سے فرق پڑا؟ وہ حالانکہ تھا تو وہ بھارت کا حصہ نا. تو وہاں کے اب جو اسلامسٹ ہیں وہ اب تگڑے ہو رہے ہیں, تو وہ چیلنج ہے. اب یہاں پہ 73 ایئر سے پاکستان میں جو ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ تو بھارت کے جو ایسے میرے بہن بھائی جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے بہن بھائی ہیں مل جائیں گے تو وہ ہم ایک ہی ہو جائیں گے, وہ اب پاسبل نہیں رہا. فرینکلی میں آپ کو یہ بالکل صاف بات بتا رہا ہوں, اس لیے کہ آپ یہ ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتے جو میں نے ابھی پیچھے بات کی اس امہ کے چورن کو. تو آج سے آپ اس امہ کے چورن کو الگ ہی رہنے دیں. ہاں ان سے یہ اپیل بھی کریں اور اگر یہ نہیں مانتے کہ پھر ذرا تھوڑی سی سختی بھی دکھائیں کہ بھئی ٹیررزم نہیں چلے گی, تاکہ پیس آ جائے اس ریجن میں. اس کا فائدہ سب سے زیادہ خود پاکستانیوں کو, وہاں کے غریب عوام کو ہوگا. تو یہ میں صرف اس کی اپیل کرتا ہوں بار بار. آخری 1 یا 2 کویسچنز. پرتیک یادیو جی کا کویسچن ہے, what will be long term implications of Pakistan's increasing dependence on China for Pakistan? دیکھیے کیا لانگ ٹرم ہونا ہے. پاکستان تو ابھی ہی نکلنے کی سوچتا ہے, اس کو نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں مل رہی. کہاں جائیں تو جائیں کہاں؟ وہ ایک پرانا گیت مجھے یاد آ رہا ہے. تو وہ سچویشن ہے اس لیے کہ عرب کنٹریز کا جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. ویسٹرن ورلڈ بھی وہ اس طرح پاکستان کو اب آن بورڈ نہیں لے رہی. تو اس ساری صورتحال میں اب آپشن کیا بچتی ہے پاکستان کے پاس؟ آپشن یہی ہے کہ چائنا کے پاس ہی زیادہ جائیں. نہیں بھی جانا چاہتے, خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر فائٹ ہے, انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز کا بھی پاکستان پر پریشر ہے کہ آپ چائنا کے چنگل میں زیادہ پھنسیں گے تو اپنا بہت کچھ گنوا دیں گے. تو وہ جو ڈپینڈنسی جتنی پاکستان کی بڑھے گی چائنا پہ, آف کورس اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف پاکستان اینڈ پاکستانیز. باقی ان کی مرضی ہے, وہ اگر خود ہی وہ اپنے ہی گڑے ہوئے کھوہ میں گرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے, وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو صرف کمنٹری کر سکتے ہیں. بالکل آخری کویسچن رام شرما جی کا, ایک ایپیسوڈ لو جہاد پر بھی بنائیے پلیز. ہم نے بہت سارے ایپیسوڈز میں رام شرما بھائی بات چیت کی, آئندہ آنے والے شوز پہ بھی اس پہ بات چیت کر لیں گے. ابھی میں نے چند دن پہلے تو پورا شو ہی اس پہ کیا, تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ دیکھ لیجئے. پھر موقع آئے گا کچھ دنوں بعد, پھر ہم ایسا شو کر لیں گے. ہمارا آج کا سپر چیٹ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. آپ بہت بھرپور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے جو کنٹمپریری ایشوز ہوتے ہیں اس پر آپ کے ساتھ بات کریں, اور بالکل ہم جو ڈفرینٹ اوپینین جو ہے, جو ایسا نیریٹو جو نہیں آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں ملتا, لیکن آپ کو ہم سچے انداز کے ساتھ ضرور وہ نیریٹو پہنچائیں, وہ ہم پہنچاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ اس نیریٹو کے حوالے سے سپر چیٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, پے پال کے ذریعے بھی آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور آج سے ہمارا ایک اور آپشن آ گیا. آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, دنیا کے کسی حصے میں رہنا چاہتے ہوں, آپ ہمیں کچھ بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہوں تاکہ آپ کا یہ نیریٹو پریوار بڑے پھلے پھولے, تو آپ ہمیں ڈائریکٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب کے چینل پر بھی ڈونیٹ کا لنک موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ ویب سائٹ پہ جائیں techtv.info/donate. techtv.info پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو رائٹ اپر ہینڈ پہ ڈونیٹ کا آئیکن مل جائے گا. آپ پریس کیجئے, جو آپ ڈونیٹ کر سکیں, کنٹریبیوٹ کر سکیں کریں. آج کا سپر چیٹ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.